नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 30 से हम देखेंगे आज सूरह साफ़ात। इसमें देखिए हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि अल्लाह ताला ये एक तो उन्होंने जो शिर्क किया था और फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां बताया था, और इसके साथ ही वो अल्लाह ताला के साथ औरों को शरीक ठहराते थे। तो इस इन सब बातों को अल्लाह ताला ने रद्द किया, रिजेक्ट किया और कहा कि सिर्फ अल्लाह ताला यानी तुम्हारा माबूद एक है, और वो कौन है? आसमान और जमीन का रब। और फिर उसके बाद जब फ्यूचर की बात बताई गई है क़यामत की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इस बात को इनकार करते थे कि जब हम मर जाएंगे और मरकर मिट्टी हो जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे, चूरा-चूरा हो जाएंगे, तो हम दोबारा नए सिरे से कैसे पैदा होंगे? इस बात का वो मज़ाक बनाया करते थे। तो फिर वो सवाल करते थे कि ये जब हम हड्डी में बदल जाएंगे, चूरा-चूरा हो जाएंगे, तो हम दोबारा ज़िंदा होंगे? तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनसे कह दीजिए कि हाँ, तुम भी और तुम्हारे बाप-दादा भी, और फिर तुम सब जहन्नम में जाओगे और सबको एक जैसे लोगों को एक जैसे ग्रुप के साथ खड़ा कर दिया जाएगा। यानी जो जिसको फॉलो करता था, जो जिसको के दीन पर था, उन सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा और आपस में वो एक दूसरे से बातें भी करेंगे, एक दूसरे पर लान तान भी करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा भी करेंगे। जैसे कि इसके अंदर वो एक आज तो दुनिया में एक दूसरे की मदद करते थे, और कयामत के दिन जो है अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि तुम दुनिया में बहुत एक दूसरे की मदद करते थे, बहुत एक दूसरे का बढ़ चढ़ कर साथ देते थे, आज कौन तुम्हारी मदद करेगा? आज तुम कैसे एक दूसरे का साथ दोगे? बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। जबकि मुत्तकी लोग जो होंगे वो साथ में होंगे, मुत्तकी लोग खुश होंगे, और मुशरिकीन जो होंगे और मुनाफिकीन जो होंगे, नाफरमान जो होंगे, वो लड़ रहे होंगे और एक दूसरे से क्या कहेंगे? यानी अपने दोस्त से क्या कहेंगे कि तुम ही थे जो मेरे पास आते थे मेरी दाईं तरफ से। आयत नंबर 28 में है दाईं तरफ से। तो दाईं तरफ यहाँ पर क्यों है यमीन? क्योंकि यहाँ पर जो है दाईं तरफ का मतलब होता है, यानी किसी के पास दाईं तरफ से आने का मतलब अरबों के यहाँ होता है बहुत मैनर्स के साथ आना, बहुत ज्यादा अदब और मैनर्स के साथ आना, क्योंकि इंसान अपने सारे काम भी जो है सीधे हाथ से करता है, राइट हैंड से करता है। तो अरबों के यहाँ राइट हैंड जो है वो ताकत और बरकत की अलामत भी समझा जाता था। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम आते थे हमारे पास दाईं तरफ से, यानी बड़े अदब के साथ, बड़े हमारे खैर ख्वाह बनकर आते थे, बड़े हमारे दोस्त बनकर आते थे, और तुम ही ने हमें वर्गलाया था। तो फिर जो आते थे वो क्या कहेंगे आयत नंबर 29 में? वो सब कहेंगे बल्लम, बल्कि नहीं, तकूनु थे तुम मुमिनीन, ईमान लाने वाले। यहाँ पर जो है तकूनूना था, नून ड्रॉप हुआ किसकी वजह से? लम की वजह से, कि तुम खुद ही ईमान नहीं ला रहे थे, हमारा तुम पर कोई जोर नहीं था। हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, हमने तो तुमसे सिर्फ बातें की थी और तुम हमारी बातों में आ गए और तुम खुद ही ईमान लाने वाले नहीं थे। फिर आयत नंबर 30 देखें, वमा, और नहीं, माँ का यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि माँ जो है फेले माजी के आगे भी जब माँ लगता है तो यानी नेगेटिव बनाया जाता है फेले माजी को, तब भी माँ लगाते हैं। और नहीं, काना था, लना हमारे लिए, अलैकुम तुम पर, अला प्लस कुम, अलैकुम तुम पर, मिन सुल्तान इन कोई जोर, बल्कि कुंतुम थे तुम, कौमन एक कौम, तागीन जो सरकश थी। तगा से बना है ये, तागीन यानी सरकशी करने वाली कौम, हद से बढ़ने वाली कौम, बगावत करने वाली कौम। तो या से कि वो क्या कहेंगे कि हम हमारा तुम पर कोई जोर नहीं था, क्योंकि जो शैतान होता है वो सिर्फ आकर हमें वरगला सकता है, सिर्फ हमारे दिलों में वसवसे डाल सकता है। वो जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़कर हमें खींच नहीं सकता, जबरदस्ती हमें मोड़ नहीं सकता। हमारे पास सारी दलीलें होती हैं, कुरान होता है और हदीसें होती हैं और नबी होते हैं या दाई होते हैं, और वो हमें बुला रहे होते हैं। दूसरी तरफ शैतान होता है, वो बरगलाता है, और अगर हम उसकी बातों में आ जाते हैं तो वो हमारा अपना कसूर होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे पास सारी दलीलें, सारे रेफरेंसेस सब भेज दिए हमारे पास। अल्लाह एक है इस बात के लिए कि इस बात पर ईमान लेकर आओ। तो वो क्या कहेंगे कि हम आते तो थे तुम्हारे पास, लेकिन हमारा तुम पर कोई जोर नहीं था, तुम खुद ही ईमान लाने वाले नहीं थे। फहक्का, तो सच हो गई, हक्का यहुक्कू से, हा काफ काफ इसके रूट लेटर्स हैं। हक्का यहिक्कू आता है, फेले मुजारे यहिक्कू, हा के नीचे जेर, या और फेले अम्र हिक्का या फिर इहकिक दोनों आ सकते हैं।
اور پھر اس کا جو فائل ہوتا ہے وہ حقیق آتا ہے، اور اس کا جو مفعول ہوتا ہے وہ محقوق آتا ہے۔ تو ثابت ہو گئی علینا ہم پر قولو بات ربنا ہمارے رب کی، انا بے شک ہم لذائقون ضرور ہی چکھنے والے ہیں، ذائق ذاقہ یذوقو ذائق فائل ہے، فائل جمع، بے شک ہم چکھنے والے ہیں۔ یعنی اب کیا، اب وہ خود ہی اس بات کا پہلے تو وہ انکار کرتے تھے اور نبیوں پر، نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اور سارا زور تھا ان کا، صرف انہوں نے کیا کیا، صرف انہوں نے حق بات کی نفی کی، اس کو حق بات کو ریجیکٹ کیا، صرف مانا، اور صرف کیا کہتے، صرف اپنے معبودوں کو مانا، اور رسول کو کیا کہتے تھے کہ آپ گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر وہ کیا کر رہے، کہہ رہے ہیں، دنیا میں جھٹلاتے تھے، اب جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں تو اس بات کو کا اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، لیکن ہمارا کوئی زور نہیں تھا، زبردستی نہیں تھا، اور تم اپنے آپ ہی گمراہ ہو گئے۔ اور پھر اپنی اس بات کا اقرار کریں گے، اب ہم کچھ بھی کر لیں، بے شک اب ہم جو ہیں عذاب چکھنے والے ہیں، یعنی اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہمیں یہ والا عذاب جو ہے وہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ جیسے کہ شیطان نے بھی یہی بات کہی تھی نا، شیطان سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي وَلَا تَكُونُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی شیطان نے کیا کہا کہ میں نے تو تمہیں صرف ورگلایا تھا، میرا کوئی زور نہیں تھا تم پر، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے اس پر لبیک کہا، اور اب تم مجھے ملامت مت کرو بلکہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یعنی مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ میں نے ورگلایا اور تم میری باتوں میں آ گئے۔ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کچھ بھی کر لیں، اب ہمیں اس کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، یعنی اب ہمیں دوزخ کے عذاب اب چکھنا ہی چکھنا ہے، کیونکہ اب سچ ہو گئی نا ساری باتیں، قیامت میں سب کچھ اب نظر آ گیا، سب پر سے پردہ ہٹ گیا۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، تو بہکایا تھا ہم نے تمہیں، اغوا یغوی یعنی اقرار کر رہے ہیں، اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہاں ہم نے ہی تمہیں ورگلایا تھا، وَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے ورگلایا تھا تمہیں، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، غاوین بہکے ہوئے، یعنی ہم نے تمہیں بہکایا کیوں، کیونکہ ہم خود بہکے ہوئے تھے، یعنی ہم خود سیدھے راستے پر نہیں تھے، اس لیے ہم جو ہیں تمہیں اس راستے کی طرف بلاتے تھے۔ اب اقرار کریں نا، ہم بھی سیدھے راستے کی طرف نہیں تھے۔ یہاں تو جو ہے جتنے بھی غلط لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت صحیح سمجھتے ہیں، ہر فرقہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، میں غلط نہیں ہوں، ہر دین اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، میں غلط نہیں ہوں، لیکن وہاں پر کیا کہیں گے کہ ہاں ہم تو دنیا میں واقعی بہکے ہوئے تھے، یہ تو اسلام ہی سچا دین ہے، رسول ہی سچے تھے، قرآن ہی سچا تھا، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہی سچی تھی، ہم بہکے ہوئے تھے اس لیے ہم نے تمہیں بھی بہکا دیا۔ فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ، یومئذ اس دن، فی العذاب عذاب میں، مشترکون آپس میں شریک ہوں گے، مشترکون شین را قاف سے بنائے، شرک کس کو کہتے ہیں، شریک ہونا، شیر کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر اشترکا فعل ماضی، یشترکو فعل مضارع، اشترک فعل امر، اور مشترکون یہ جو ہے فاعل ہے اور اس کا مفعول مشترک آتا ہے، ٹھیک ہے، مشترکون، تو کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اب آپس میں، یعنی اب ساتھ میں اب شریک ہو جاؤ، یعنی اب جو ہے جو، کیونکہ دنیا میں ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ہر کام میں ساتھ تھے، ہر کام ساتھ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ساتھ جھٹلاتے تھے، گناہ کے کام ساتھ کرتے تھے بیٹھ کر، جیسے ہم غیبتیں کرتے ہیں نا، ساتھ ساتھ میں غیبتیں کرتے ہیں، اور غیبتیں کرنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے، چگلیاں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بالکل آپس میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اب عذاب میں بھی اب ساتھ ساتھ رہو، اب سارے عذاب ایک ساتھ سہو، جیسے کہ آپس میں دنیا میں غلط کام کرتے تھے۔ انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نفعلو کریں گے، فعلا یفعلو سے، نفعلو فعل مضارع، بالمجرمین مجرموں کے ساتھ، جیم را میم ہے یہ، جرم سے بنا ہے، اجرما یجرمو مجرم فائل ہے یہ، مجرمون مجرمین فائل جمع، بے شک ہم اسی طرح کریں گے مجرموں کے ساتھ، یعنی آپس میں سب کو اکٹھا جہنم میں بھر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، آپس میں اب سزائیں بھگتو، جیسے دنیا میں کام کرتے تھے اب یہاں پر بھی رہو، اور یہ کس کے ساتھ ہوگا، مجرم کے ساتھ ہوگا، جو مجرم ہوگا اس کو یہاں سزا ملے گی۔ انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، اذا جب قیلا کہا جاتا،
قالا یقولو قل سے، قیلا کہا جاتا، لہم ان سے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، یستکبرون وہ سب تکبر کرتے تھے، کاف بارا سے، استکبرا یستکبرون۔ کیوں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا کس بات کی ملی، یعنی ان کا جرم کیا ہے، مشترکہ جرم ہے ان کا، اور وہ کیا ہے، شرک ان کا جرم ہے، یہ جو انہوں نے جرم کیا تھا اس کی سزا ان کو ملی۔ انہوں نے ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کے سامنے جھکو، یعنی صرف اللہ کے سامنے جھکو، تو وہ جھکتے نہیں تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اپنے آپ میں گھمنڈ کرتے تھے، کیونکہ انسان جب کسی کے آگے نہیں جھکتا تو کس لیے، اپنی انا کے لیے، اللہ کے آگے نہیں جھکتا تو کس لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو تو جب کیونکہ شیطان نے بھی یہی کرا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کیا کہا، اچھا میں سجدہ کروں گا اس کے سامنے جو کہ ایک چپکتی ہوئی لیزدار بدبودار مٹی سے بنائے، کھنکھناتی بجتی ہوئی مٹی سے بنائے، میں اس کے آگے سجدہ کروں؟ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو آگ کی لپٹ سے بنا ہوں، میں تو انرجی سے بنا ہوں، میں تو ہیٹ سے بنا ہوں، میں اس کے آگے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو میں اس سے بڑا ہوں، تو اس نے تکبر کیا تھا، اور انسان جو ہے آج تکبر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ جھک کر۔ وَيَقُولُونَ وہ سب کہیں گے، اعلیٰ یقولو سے، یقولون وہ سب کہتے تھے، اِنَّا کیا بے شک ہم، کیونکہ یہ مضارع کی بات ہو رہی ہے نا اس لیے آ رہا ہے یقولون، اللہ تعالیٰ فیوچر کی بات بتا رہے ہیں، کیونکہ جنت میں یا جہنم میں جانے کے بعد لوگ کیا کہیں گے اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے اب، کیونکہ وہ فیوچر کی بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بے شک ہم، انا کیا بے شک ہم، کا مطلب کیا، انا بے شک ہم، لتارکو ضرور چھوڑ دینے والے ہیں، تارکو ترکا یترکو سے تارک، آلیہتنا اپنے معبودوں کو، لشاعرن ایک شاعر کے لیے، شاعرن شاعر شاعری کرنے والا، لی آ گیا لیے، مجنون جو مجنون ہے، جو دیوانہ ہے۔ دنیا میں کیا کہتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو اس بات کی سزا کیوں دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ اکڑ جاتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ ایک ہے، کلمہ پڑھو اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، تو وہ تکبر کرتے تھے، بلکہ اور زیادہ مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، اور زیادہ ان کو ستاتے تھے، اور زیادہ ان کو پریشان کرتے تھے، لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے، جبکہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں کیا آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر رہے، جس نے اقرار کر لیا اس نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کر لی، یعنی جس نے اس بات کا اقرار کر لیا، اس بات کو مان لیا لا الہ الا اللہ، اس نے کیا کیا، اپنے جان اور مال کی حفاظت کر لی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے لیے کیا کہا کہ اچھا ہم اس شاعر کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، مجنون کہا، اور کہا کہ جس کو جنون ہے ہم ان کو جو ہے مانے، یعنی ان پر ایمان لے کر آئیں اور اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ دیں، اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، یعنی ان کو یہ تھا کہ اتنے سارے معبود کو چھوڑ کر ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے، اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ہم ایک خدا کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، اور قرآن کو انہوں نے شاعری سے تعبیر کیا، بلکہ جاء وہ لایا ہے، جاء یجیء سے، بالحقی حق کو، وصدقا اور تصدیق کی، یعنی اس نے تصدیق کی، صدقا یصدقو سے، صاد دال قاف صدق یعنی تصدیق کرنا، اس کو سچ بتانا، اس کو ماننا، تصدیق کی المرسلین رسولوں کی، اس نے تصدیق کی مرسلین رسولوں کی، یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مجنون نہیں ہیں، وہ دیوانے نہیں ہیں، وہ شاعر نہیں ہیں، بلکہ وہ جو لائے ہیں، جو نبی تمہارے پاس جو چیز لائے ہیں وہ سچا ہے، وہ حق ہے، یعنی وہ سچا دین لائے ہیں، اور سب رسولوں کو انہوں نے سچا وہ مانتے ہیں، یعنی جیسے کہ یہودی جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو مانتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے سارے رسولوں کی تصدیق کی، سارے رسولوں کو سچ بتایا، کسی بھی رسولوں کو ریجیکٹ نہیں کیا، مانا نہیں، ایسا نہیں کیا کہ میں نہیں مان رہا، سب رسولوں کو انہوں نے مانا، تو یہ کہ سب رسولوں کی تصدیق کی،
इन्नकुम बेशक तुम लज़ाइक़ू जरूर चखने वाले हो, जाइक जाइकू जरूर चखने वाले हो, अल अजाबिल अलीम दर्दनाक अजाब। यानी तुमने शिर्क किया, अब तुम्हें इसकी वजह से क्या होगा, दर्दनाक अजाब तुम्हें मिलेगा, अब तुम दर्दनाक अजाब चखने वाले हो। वमा और नहीं तुझजौना तुम बदला दिए जाओगे, जजा यजजी से बना है तुझजौना, और नहीं तुम बदला दिए जाओगे, इल्ला मगर माँ जो कुन तुम थे तुम तामलून अमल करते। यानी अमीला या अमलू से तामलून जो तुम अमल करते थे, यानी तुम पर राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। अल्लाह ताला एक जगह कुरान में कहते हैं ना कि मैं जुल्म नहीं करता और मैं जुल्म करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर भी जो है जैसे मुजरिम ये ना सोचे कि अल्लाह ताला ने हमें जो है सजा दी है और हमने हमें जो है अल्लाह ताला ने जबरदस्ती सजा दी है। नहीं, अल्लाह ताला यहाँ क्या कह रहे हैं, तुम्हें उसी बात की जजा मिलेगी, उसी बात का बदला मिलेगा जो तुम अमल करते थे। और उनसे उस वक्त कहा जाएगा जब वो खड़े होकर एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, और साथ ही वजाहत दी जाएगी कि ये जुल्म नहीं है बल्कि ये तो अदल है, ये इंसाफ है, ये तुम्हारे सारे कारनामों का बदला है जो तुम करते थे। आपस में लान तान करेंगे ना एक दूसरे को और फिर कहेंगे हम पर जुल्म हुआ, तो अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, जुल्म नहीं है बल्कि क्या है, ये तो ये बदला है, अदल है। इल्ला सिवाय, किसको मिलेगा, यानी तुम्हें इसका बदला मिलेगा किसका, जो तुम अमल करते थे, सिवाय इबादल्लाही अल्लाह के बंदों को। अब्द की जमा इबाद है, इबादल्लाही अल्लाह के बंदों को, मुखलसीन जो खालिस हैं, चुने हुए हैं, चूज किए हुए हैं। यानी अजाब से महफूज रहेंगे कौन, अल्लाह ताला के बंदे, नेकी, क्योंकि एक एक नेकी की जजा उन्हें कई कई गुना दी जाएगी, कई कई बढ़कर दी जाएगी। ये लोग उस अजाब से महफूज होंगे, उनकी जिन्होंने उनकी कोताहियों को से दरगुजर किया, यानी जिन्होंने लोगों की अजियतों पर सब्र किया, जिन्होंने दुनिया में सब्र किया, अल्लाह के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारी, जो अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे हैं, अल्लाह ताला के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको आज के दिन क्या होगा, महफूज रखा जाएगा और उनके लिए इनाम क्या होगा, जन्नत होगी। उलाइका, यही लोग हैं, लहुम, उनके लिए, रिज़्क़ुन मालूम, रिस्क है मालूम, मालूम रिज्क है, यानी ऐसे लोगों को इज्जत दी जाएगी। और ये इज्जत किसके लिए है, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की इताअत की, इबादत करते हुए अपनी इज्जतों की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपनी परवाह नहीं की, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी को आगे रखा, अल्लाह की मर्जी को प्रायोरिटी दी, वो लोग जो है आज के दिन मालूम रिज्क में होंगे, है ना। अब क्योंकि दुनिया में क्या होगा, कोई उनको इज्जत दे रहा था, कोई उनका मजाक बना रहा था, बल्कि अल्लाह, और फिर भी वो अल्लाह ताला की हर हाल में इबादत करते रहे। तो जन्नत में तरह तरह के खाने होंगे, रिस्क होगा, यानी यहाँ रिस्क की बात है, रिस्क मालूम की बात है, यानी पता होगा कौन सा रिस्क। उतबा बिन अब्दुस सलमा कहते हैं कि रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बैठा हुआ था कि एक एराबी आया, उसने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको जन्नत के बबूल नामी दरख्त का तस्किरा करते हुए सुना, यानी आप एक बबूल नामी पेड़ का जिक्र कर रहे थे। मेरे ख्याल में तो वो हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा कांटों वाला पेड़ है, यानी उसमें बहुत कांटे थे। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया जन्नत में इस पेड़ के हर कांटे के बदले अल्लाह ताला एक चीज पैदा करेगा, और उसके अंदर 70 रंग के खाने होंगे, 70 कलर्स होंगे, और हर एक का रंग दूसरे से अलग होगा। अब जरा सोचें, कलर्स, यानी ऐसा पेड़ होगा वो कि एक एक फल में क्या होगा, 70 कलर्स होंगे, और जो है 70 रंग, हर रंग जो है दूसरे से अलग होगा। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई फ्रूट आपने ऐसा देखा है कि एक फ्रूट के अंदर ही 70 कलर हो, यहाँ तो 7 से ज्यादा कलर ही नहीं होते, उसी को मिला मिलू के बन जाते हैं बस लाइट शेड या डार्क शेड्स, 7 कलर से ज्यादा नहीं होते ना। लेकिन वहां पर 70 कलर होंगे जो हमने देखे भी नहीं होंगे, माने हमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और यहाँ पर कलर्स की बात भी क्यों हो रही है, देखें, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर के पीछे इंसान पड़ा रहता है, और वो उसको खाना पीना, कलर्स उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और अट्रैक्टिव चीज वो खाना पीना पसंद करता है, और चाहे उसके लिए सेहत ही क्यों ना खराब हो जाए, चाहे और आर्टिफिशियल कलर्स उसको डालने पसंद है। आप देखें ना कि
زردہ بنایا جاتا ہے، کتنے کلرز ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ ہمیں کلرز پسند ہیں، اور ہم طرح طرح کی ڈرنکس ہمیں پسند ہے، اورنج ڈرنکس ہو یا گرین کلر کی ہو اور الگ الگ کلرز کی ہو، ہمیں دیکھنے میں کہ دل کرتا ہے ہم اس کو پی لیں، تو وہاں پر بھی کلرز ہوں گے جو ہمیں اچھے لگیں گے. اس طرح جنت میں جو ہیں جیسے فواکہ پھل ہیں، فواکہ پھل، یعنی فواکہ ایسے پھل جن سے لذت اور سکون حاصل ہو، جس سے کھانے سے خوشی ملے. پہلے بھی پڑھا تھا نا ہم نے، فواکہون کا لفظ پڑھا تھا، خوشی، خوشی کے لیے کہ وہ خوش ہوں گے وہاں پر. تو یہ فواکہ ایسے پھل ہیں جس کو کھانے سے سکون ملے اور انسان کو لذت ملے اور انسان خوش ہو جائے. اور اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے، زیادہ تر اس سے مراد ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں. پھل ہیں وہ، اور وہ مکرمون معزز ہوں گے، اسپیشل، مکرمون عزت دار. تو اکرما یکرمو سے مکرمون معزز ہوں گے، یعنی آنرڈ والے، ان کو آنر دیا جائے گا. یہ پھل ان کو ملیں گے کس لیے؟ آنر دیا جائے گا ان کو یہاں پر. تو اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ پھلوں کی بات ہو رہی ہے کہ پھل کون سے ملیں گے ان کو؟ میوے ہوں گے. تو اسی طرح جنت کے بڑے بڑے پھل، اور وہ بھی جھکے ہوئے ہوں گے، ہے نا. اور جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، یعنی جنتی لوگ جنت کے پھل میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت جب چاہیں گے کھاتے رہیں گے، انجوائے کرتے رہیں گے. کیونکہ انسان کو کھانا پینا بہت پسند ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم انجوائے کرنے باہر جاتے ہیں یا ہم کسی ٹرپ پر جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، تو سفر میں ہمیں پسند ہے کہ ہم کھانا پینا زیادہ کریں اور کھاتے پیتے ہوئے جاتے رہتے ہیں. یا پھر کہیں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں کیا لگتا ہے کہ بس کھائیں پیئیں، اچھا اچھا کھائیں پیئیں، ہمیں وہ مزہ آتا ہے اس کو کھانے پینے میں. تو جنت میں کیا ہوگا؟ ہر وقت جو ہے وہ صرف اور صرف کھاتے پیتے رہیں گے. اور اسی طرح ان کی جو تخلیق ہوگی، جو شکل ہوگی، اس کے بارے میں بھی آتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کے کھجوروں کے تنے سرسبز ہوں گے. کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے، یعنی جو شروع کا حصہ ہوگا وہ سرخ سونے کا ہوگا، اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، اور ان میں سے کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ کپڑے بڑے ہوں گے. اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے. وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور اس میں گٹلیاں نہیں ہوں گی، سیڈ لیس ہوں گے. یہاں پر تو ایک پھل کھانے کے لیے بھی کتنی محنت کرنی پڑتی ہے نا، اس کو چھیلو بھی، اس کی گٹلیاں بھی نکالو، ان کو صاف کرو، اتنے میں انسان بور ہو جائے کیا کھاؤ. لیکن وہاں پر جو ہے ایز اٹ از توڑیں گے اور اس کو کھا لیں گے. ایسے اس کے پھل ہوں گے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اچھا، اس کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث آتی ہے، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے نماز کسوف کی حدیث میں روایت ہے کہ کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو نماز دوران دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کوئی چیز لی ہے، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہ چیز لینے سے رک گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور اس کے ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں اسے توڑ دیتا تو جب تک دنیا رہتی تم لوگ اس سے کھاتے رہتے. مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت اور اس میں موجود ساری نعمتیں لائی گئیں، پھل پھول اور سرسبز شادابی. میں نے اس سے تمہارے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا لیکن میں روک دیا گیا. اگر میں وہ خوشہ تمہارے لیے لے آتا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے ختم کرنے کے لیے کھاتی، لیکن وہ کبھی بھی ختم نہ کر پاتی. یہ احمد نے روایت کیا ہے. تو دیکھیں ذرا کہ ایسے اس کے پھل ہوں گے، اور پھر ان کو عزت دی جائے گی، یعنی ایسے لوگوں کے پاس جن کو عزت دی گئی ہے. فی جنات النعیم، باغات میں نعمتوں والی، یعنی باغات ہوں گے اور طرح طرح کے اس میں پھل ہوں گے، نعمتیں ہوں گی طرح طرح کی. علی سرور متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے. علی سرور، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے، قبل سے متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے. تو یعنی تختوں پر بیٹھیں گے اور آمنے سامنے بیٹھیں گے اور آپس میں بات کر رہے ہوں گے. اونچی اونچی جگہ پر ان کو بٹھایا جائے گا، ایک کاؤچز پر وہ ہوں گے. یطافو،
پھیرایا جائے گا، یطافو، پھیرایا جائے گا، یہ مضارع مجہول ہے. تو واو فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جیسے طواف کرتے ہیں نا ہم، طواف کیا ہوتا ہے؟ چکر لگانا، پھرنا، ہے نا، اسی سے طافا یطوفو تف سے بنا ہے یہ. تو یطافو پھیرایا جائے گا، علیہم ان پر، بکأسن بھرا ہوا ساگر. بکأس کس کو کہتے ہیں؟ کاس، کاف حمزہ سین. یعنی یہ لفظ جو ہیں دونوں چیز، عربی میں یہ لفظ دونوں چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پیالہ اور جو پیالہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو بھری ہوئی چیز ہوتی ہے، دونوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، کاس. تو پھیرایا جائے گا ان پر بھرا ہوا ساگر، من معین بہتے چشمے سے. یعنی اب یہاں پر چشمے کا بھی ذکر ہے. جیسے کہ اب پھلوں کی بات ہو رہی ہے، اب یہاں پر کس کی؟ کہ جنت کے چشمے اور ان میں بھرے ہوئے وہ ڈرنکس ہوں گے، طرح طرح کے ڈرنکس ہوں گے. اب پیالے اور پیالوں میں جو کچھ ہوگا، اب وہ جو جنت کے خادم ہوں گے اور جو سرو کریں گے، وہ بالکل جتنا لوگوں کو چاہیے ہوگا ان کی ضرورت کے اکارڈنگ، ٹھیک اندازے کے مطابق وہ پیالہ بھریں گے. نہ تو وہ بہت زیادہ ہوگا اور نہ ہی وہ بہت کم ہوگا. اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ وہ بچ جائے اور اتنا کم بھی نہیں ہوگا کہ اور پینے کا دل کرے. ایسے ہوگا. اور اس میں طرح طرح کے چشمے ہوں گے، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. جیسے کہ ایک چشمے کا ذکر تو سورہ دور میں بھی ہے کہ اہل جنت کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے، اور پھر وہ شیشے بھی چاندی کی طرح ہوں گے، چمکدار ہوں گے. ان پیالوں کو ان کے جو خادم ہوں گے ٹھیک اندازے کے مطابق بھریں گے. اہل جنت کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یعنی ملاوٹ ہوگی. ایک چشمے، اور وہ ایک چشمے سے ہوگی جس کا نام سلسبیل ہوگا. سلسبیل. ٹھیک ہے. میں سوچتی ہوں کہ جیسے ہم بچوں کو نا ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے کہ تربیت میں جیسے بچے میں پانی پلائیں تو ہمیں بچوں کو دعا بھی دینی چاہیے کہ تم نے مجھے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ تمہیں سلسبیل سے پانی پلائے، تمہیں سلسبیل سے پلائے، تاکہ وہ ان ورڈ سے فیملیئر بھی ہوں اور ان کو پینے کی چاہت بھی ہو اور ان کے اندر تقویٰ بھی پیدا ہو. تو پھر آیا جائے گا ان پر ساغر یعنی پیالہ بہتے ہوئے چشمے سے. بیضاء سفید، لذتی لذت والا، یعنی پینے ٹیسٹی بھی ہوگا. للشاربین پینے والوں کے لیے بالکل سفید ہوگا اور ٹیسٹی ہوگا پینے والوں کے لیے. اچھا، ایک بار جو وہاں سے پانی پی لے گا تو پھر دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، ہے نا. جو جنت سے پانی پیے گا اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی. لا فیہا نہیں اس میں، غول سر درد ہوگا. غول، غول سر درد. اچھا، اس میں آیا نا پہلے، اس سے پہلے آیا تھا آیت نمبر 45 میں معین. معین کہتے ہیں جاری چشموں کو، اور یہ جو ہے یہ لفظ چمکتی ہوئی خالص اور صاف ذائقہ چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. معین بہتے ہوئے بالکل کلیئر چشمے. پھر لا فیہا آیت 47 دیکھیں، لا فیہا نہیں ہوگا اس میں، غولن سر درد. غول سر درد کے لیے آتا ہے اور اصل میں غول کہتے ہیں خفیہ طور پر ہلاک کرنا. جیسے دنیا کی جو شراب ہوتی ہے اس میں غول ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. تو نہیں ہوگا اس میں سر درد، ولا اور نہ ہی ہم وہ انہا اس سے ینزفون عقل زائل کیے جائیں گے. ینزفون نشے کی وجہ سے عقل کا جاتے رہنا، ہے نا. تو نہ تو ان سے عقل جائے گی. تو یہ ینزقون نون زا فا سے بنا ہے، انٹاکسیکیٹڈ ہونا. نزقا ینزقو، نزفا ینزفو، ینزفون مضارع مفعول ہے یہ. نہ ہی وہ عقل زائل کیے جائیں گے، نہ ہی عقل جاتی رہے گی ان کی. تو یہاں پر جو شراب ہوتی ہے، جن کے پیچھے لوگ جو ہیں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ باچ دیتے ہیں کچھ لوگ، جو حرام ہوتی ہے وہ ٹیسٹی بھی نہیں ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیونکہ اس سے جو چیز، جس چیز سے سر چکرائے اور سر میں درد ہو اور انسان اپنے ہوش میں نہ رہے، وہ چیز اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو دنیا کی سب سے خراب اور بیکار چیز ہے جس سے سر میں درد ہو جائے. تو وہ جو وہاں کی ڈرنک ہوگی اس سے سکون ملے گا، نہ تو کوئی سر درد ہوگا اور نہ ہی کسی کی عقل جائے گی.
کسی قسم کا بگاڑ ان کے اندر پیدا نہیں ہوگا. آیت نمبر 48. وَعِندَهُ، اور ان کے پاس، ایک سیکنڈ، اور ان کے پاس اندہ قاصراتو، نیچی رکھنے والیاں، قاصرات قصر سے بنائیے، قاف صاد را، قصر. قصیر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا ہونے کو. تو نماز میں بھی جو نماز قصر ہوتی ہے نا، چھوٹی نماز ہوتی ہے، چھوٹا ہونے کو کہتے ہیں. چھوٹا ہونا یعنی جھکانا. تو قاصرات یعنی جھکانے والیاں. تو قاصرات نیچی رکھنے والیاں یعنی جھکانے والیاں، نیچی رکھنے والیاں یعنی چھوٹی کرنے والی. طرفی نگاہوں کو، طرف نگاہیں. عین موٹی آنکھوں والی، عین موٹی آنکھوں والی، یعنی آنکھیں جو ہیں وہ ان کے پاس ہوں گی نیچی رکھنے والی نگاہوں کو، یعنی آنکھوں والی، بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی. اب یہاں پر دیکھیں کہ جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں، موٹی موٹی آنکھیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ اٹریکٹیو بھی ہوتے ہیں، ہے نا. اور یہاں پر دیکھیں کہ جو فرسٹ یہاں پر کس بات کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جب شادی ہوتی ہے انسان کی، اور جو دلہن ہوتی ہے، اور جب شوہر اس کو پہلی بار دیکھتا ہے، اور جب پہلی بار دیکھتا ہے تو وہ شرماتی ہے نا، اس کی آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، آنکھیں اٹھا بھی نہیں پاتی اور شرماتی ہے. تو وہ جو پل ہوتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا پوری زندگی میں، وہ ایک ہی پل ہوتا ہے، ایک ہی بار ہوتا ہے، وہ دوبارہ نہیں آتا. تو یہاں پر اس پل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہر روز ہوگا، ہر روز وہ پل آئے گا. اور یہ جو ہوں گی عورتیں اپنے شوہر سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، جنت میں مجھے تم سے بہتر کوئی اور نظر نہیں آتا. جس اللہ نے تم کو میرا شوہر اور مجھے تمہاری بیوی بنایا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. اور قصر کے معنی جو ہوتے ہیں کسی چیز کی لمبائی اور انتہا کو نہ پہنچنا بھی ہوتا ہے، یعنی کم کرنا یا چھوٹا ہونا. اور پھر قصرتن کی یعنی قصرتن طرف کہتے ہیں کہ جنتی دور تک نگاہیں جن کی جا سکتی ہیں اتنی دور تک. یہ بھی آتا ہے، جیسے عربی میں ایک ورڈ ہے قصرتن طرف، یعنی جب ہم نگاہوں کو دیکھتے ہیں دور تک، بہت دور تک ہمیں نظر نہیں آتا، کم نظر آتا ہے، کم یعنی ایک حد ہوتی ہے دیکھنے کی نا انسان کی. تو اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ نظر بھر نہ دیکھنا. تو وہ جو ہے اپنے شوہر کو ایک دم سے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ پائیں گی، بس وہ جو پہلی رات ہوتی ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ ویسے ہی ہر روز وہ ویسے ہی نظر آئیں گی. کأنہم جیسے کہ وہ، کأن جیسے کہ، بیدن انڈے ہیں، مکھنون چھپا کر رکھے ہوئے، بیدن اور مکھنون چھپا کر رکھے ہوئے. تو یہاں پر جو ہے خاص طور سے انڈوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کس کے انڈوں کی؟ شتر مرغ کے انڈوں کی، آسٹرچ کے انڈوں کی. اور کیونکہ یہ جو ہے بہت اچھے ہوتے ہیں دیکھنے میں، یہ انڈے جو ہیں عربوں کے یہاں بہت اچھے ہوتے تھے اور بہت بڑے ہوتے ہیں وہ. اور وہ جو ہے گرد اور غبار سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ ان کو چھپا کر رکھتا ہے اور گرد اور غبار سے محفوظ رکھتا ہے. اور دیکھنے میں بھی اچھا کلر ہوتا ہے، بالکل وائٹ نہیں ہوتا، تھوڑا سا زردی کی طرف ہوتا ہے. ایسا رنگ جو ہے عربوں کے یہاں حسن اور جمال یعنی بیوٹی کی علامت تھی، بہت اچھا سمجھا جاتا تھا. تو اس لیے یہاں پر ان انڈوں کی طرف اشارہ ہے، بیدن مکھنون چھپا کر رکھے ہوئے انڈے. حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نرمی اور نزاکت اس کی جھلی جیسی ہوگی جو اس انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے، یعنی اس کے بیچ میں ہوتی ہے. انڈا اور گودے کے بیچ میں ایک جھلی ہوتی ہے، اتنی نزاکت اور اتنی نرمی ہوگی ان کی اسکن ایسی ہوگی. فاقبلا تو متوجہ ہوں گے، قاف با لام سے، قبل آمنے سامنے آنا، متوجہ ہونا. بعدہم ان کے بعض، علی بعد بعض پر، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے. یعنی اب کیا ہوگا
یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت کیسی ہوگی. کاؤچ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, بڑے بڑے کاؤچ پر, اونچی اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, جیسے چاہیں گے پھل کھائیں گے, طرح طرح کے کلرس ہوں گے, ڈرنکس ہوں گی پینے کے لیے, طرح طرح کی ڈرنکس ہوں گی, اور وہ ان پہ پھیرائے جائیں گے, اور ان کا اندازہ بہت اچھا ہوگا, جیسے چاہیں وہ ویسے اس کو میں کھائیں گے, اور ان کے ساتھ ان کی پارٹنرس ہوں گے, ان کی بیویاں ہوں گی جو بہت خوبصورت ہوں گی. پھر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور پھر ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے, آپس میں باتیں بھی کر رہے ہوں گے, کیونکہ گوسپس اچھی لگتی ہے نا انسان کو. بنا گوسپ کے انسان رہ نہیں سکتا, اور باتیں کروا لو کتنی بھی, رات رات بھر باتیں کرا لو, دل نہیں کرتا سونے کا, ہے نا, ایسا ہوتا ہے یہاں پر. تو وہاں پر بھی ہر وہ چیز ملے گی جو انسان کو اچھی لگتی ہے. آپس میں باتیں کریں گے. قالا کہے گا, قائلون ایک کہنے والا, قائل کہنے والا, منہم ان میں سے, انی بے شک میں, کانا تھا بے شک تھا, لی میرا, قرین ایک ساتھی. قرین ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جو ہم عمر ہو, جس کے خیال ایک جیسے ہوں, جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو, اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک, چلے ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.